جی, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहबाब? मिज़ाज कैसे हैं? और फ़िक्शनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है आजकल? कौन-कौन सा नावल रीड हो रहा है? तो बगैर वक़्त ज़ाय किए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ नावल जन्नत के पत्ते से। और आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नावल वर्स बाय वजदान मुस्तफ़ा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरा नावल यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी एक साथ में। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। लास्ट लाइन थी कि तुम दुआ करो डॉली वो मुझे मिल जाए। वो आँखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा, वो उंगली की नोक से आँख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आँखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी न मिले हया सुलेमान, खुदा करे तुमसे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज-तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। जब उसने डॉली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी। भरपूर, खूबसूरत और उदास सी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मिर्ज़ा अहमद आवाज़ की से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसमें जहाँ सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी न थी। इसके कदम ज़ंजीर हो गए। तेज़ी उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहाँ दूर-दूर तक किसी का नामो-निशान नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार इसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है? इस रात वो मुश्किल 2-3 घंटे तक सो सकी थी। फिर फजर की अज़ान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव पहुँच गई कि खदीजा की बार-बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गईं। खदीजा इसे बैर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आँखें फ़िक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार कमीज और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे उड़ते हुए वो खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उमर रसीदा साहब और खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी यस कह रही है कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रही हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 मिनट में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी, फिर ख्याल आने पे पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी, आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाएंगे है ना? और हया का दिमाग बग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब रही कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं है। हया खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। और मैं खदीजा, आई एम सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा। इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी। और हया जो इतनी मगरूर और खुदपसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें इसकी क्लास फेलो दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी बेख्तियार उम्र आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूंगी। खदीजा चंदले में खामोशी फिरस्त से बोली, अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा कर लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा, और पोस्ट पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा ही 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं आईडी कार्ड दें, मुझे इन अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ में पकड़ा आईडी कार्ड चपट कर शटल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। उसने आंखों के किनारे पोंछी और फिर खिलाफी बंदी घड़ी को देखा। क्या इसका वीजा लग जाएगा या डोली की बात दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा? क्या ऐसा होगा? मगर खदीजा ने कहा था कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार न मान ले। उसने सोचा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी।
مگر بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر باقی، شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ہلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولے گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا، میں آ رہی ہوں، میری انٹری ہوئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انگیشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا۔ میں 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے۔ آپ کا 15واں نمبر ہے۔ او شکر میرے خدایا! لیکن انہوں نے انکل آنٹی کو روک رکھا ہے، اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا۔ اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں، حیا آپ سے جلدی آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہیں۔ بس تھوڑی دیر اور۔ میں نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ حسب ٹریفک معمول بہت پھنسا ہوا تھا، بے بنا رش، ہارن کا شور بند، سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ بندی گاڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے جلدی ٹریفک کو بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائے جہاں خدیجہ تھی۔ ترکِ رقص مخصوص ترک بلو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئیں حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلا ہمارا ہوگا۔ اچھا مگر کیوں؟ لیکن کیونکہ جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور پھر انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سراغ سے اندر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو۔ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کچھ سوال تو پوچھا، مگر وہ بس سرسری فارم کو دیکھ رہا تھا تو واقعی وہ اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا۔ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا۔ اس نے کسی ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھی میز پہ رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے اسپانج یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہے تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر، ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا، آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے تک، رائٹ؟ رائٹ۔ فت جذبات سے ان کی آواز نکل رہی تھی، دل یوں تڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ جیسے یہ سب اس کے آفس سے نکلیں ایک ساتھ رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری خدیجہ۔ بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا، پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی تھی، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہا ہے۔ ویلکم می عثمان جی، مجھے خوش آمدید کہو عثمان جی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کی سیل سے ان کو کال کر لوں کہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹک انکلوز سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ، آپ مجھے دیجیے اور تم کہہ سکتی ہو شور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی کار کا لاک کھولا۔ مجھے جناح سپر جانا تھا، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں؟ آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ، اس کی تاکید کے باوجود تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لیتے ہیں، وہاں سردی بہت ہوگی، پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائن شور کے بالکل مقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا۔ اور وہ آواز، وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اوہ، نیڈل ایمبریشنس پہ سیل لگی ہے، کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئیں۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر، زرد سپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیس پہ پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔
وہ محوسی اسٹینڈ پہ لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلز مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پہ وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ او تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پہ وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں طرف ایک نوجوان سر جھکائے ہاتھ میں کپڑے کو مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی، یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بابی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پہ سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ نوجوان سے رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے بس یہی چلتی تھی کہ وہ شخص اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑ کر رکھا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی جب دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پہ پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پہ کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 2 کی طرف۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم روخی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پہ متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اسی اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اور اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کی اوپری پاؤں کی قدرتی لکیر پہ بری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پہ کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا۔ یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی کیونکہ اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بآواز بلند پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا، اس نے شاید سنا ہی نہیں۔ البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان دونوں کے یوں روک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، جسم کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا تھا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑے تیکھے انداز میں بولی، اور وہ چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی تو ذرا الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آگے دماغ پہ چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کروائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے؟ کن نام بتایا تھا آپ نے انہیں؟ آپ نے اپنا نہیں؟ اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں، مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں کے نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کے بحث ہی آئے تھے، مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں؟ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا، میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور اب بے لگام بولتی جا رہی ہیں۔ اسے آگے اگر آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکہ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی کہ اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی، شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فوٹ!
جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی، آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا، میں بھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کی جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا، پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب ہو۔ اوہ میجر صاحب، اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولی، بہت معذرت سر، آپ محترمہ، وہ حیا کی طرف مڑا، آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ حیا کے تو تلوؤں پر لگی، سر پہ بجھی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں، ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چوکر سے دیکھا، احمد بھائی، میجر صاحب تو کیا وہ؟ توبہ ہے آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں، وہ لب بینچ کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈیجے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی سر جھٹک کر آگے بڑھ گئیں۔ بہرکلی فضا میں اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے سخت ہنس دی، مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی ہیں، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی، مگر ڈی جے میں نے واقعی اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو، پتہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے، چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی، اس کا دل ہر شے سے چاٹ ہو گیا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا، جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا، پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے طاہر فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور اب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانج یونیورسٹی نے ہاسٹلز کا الیکٹرک فارم پور کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لیں۔ طاہر فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آگئی طاہر کی یاد، انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئے، ورنہ اس روز کی سہمت طے کی باتیں ابھی تک نشتر کی طرح چبھتی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پہ نگاہ مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی، خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کی حلق تک کڑواہٹ بھول گئی۔ جی بہتر میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ طاہر فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی، وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینس خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سپانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ارم کمرے میں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفتن سیل کی فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چوکی، ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گدر جھکا کر دیکھا، سیل فون کی روشن سکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی سکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ ایک دو بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان، رپلائی کریں۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹھایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم طاہر فرقان کی سکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے
کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تبھی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی، حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایبو نے فرقان سے مانگ لیا تھا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزا بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کی حجاب کا پھول کھول سکتی تھی تو طے کی شکل دیکھنے والی ہوتی، پر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سوانح یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے موسیقی خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی گردن تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنچیوں پہ حرکت کر رہی تھی۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا، سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پور کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرنے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈورم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جنجلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم زبان جی کو جا چکا تھا، اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی۔ وہ جانتی تھی اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلی سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لانچ خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون سٹینڈ پہ رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ اس کی صفحے پہ 4 سطور میں سبین پھوپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہاں سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان کے بیتے ماہوں سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پہ آ کر بیٹھی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے بڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا، بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی، اور جس میں اس نے اپنے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے ایک باقاعدہ کمپلیٹ فارم بھیجا تھا، جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، کار کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یکٹک اس فارم کو دیکھے گی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال پر میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیسے بیوقوف بنایا گیا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا؟ یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت؟ اثر و سوخ کیسے آیا؟ وہ لچتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی تھی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل کا اس نے سینڈ کو دبایا اس پر، اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھنے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پہ ڈیچے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے سے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر عاجزی ہو کر قدرے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈیجے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مختر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ ویسا آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا طایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 5 فروری کی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب جا کر تھمے جب اتحاد اور
ایئر لائنس کے وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئے، بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ میم، آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ تیلی کی پشت سے آنسو صافہ کی ٹیچر نے غصے سے کہا، وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ میم یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور ان کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر وہ کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جی اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی، پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جی نے اپنی محترم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی اور اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں، درمیانی رستے کی دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور رستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا، اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور شارمنگ سا لڑکا آ کر ڈی جے کے ساتھ۔ الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹو پیس میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے اور دب سے ان کے دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا ذرا غیر آرامدہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور ختیجہ مخالف سمت، مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر، اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنی چھوٹی سی گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈیجی نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پاس پہ جو گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیداری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ تو آپ سب بتائیں کس کا بیٹا تھا وہ؟ تب تک انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور پلیز میرے ناول اکاؤنٹ یوٹیوب پہ ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار وجدان مصطفیٰ۔ اللہ حافظ۔